जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब का कुछ हल्के फुल्के बट इम्पोर्टेंट सवालों जवाबात के लिए, ताकि इन मामलों पे हम लोगों की रहनुमाई हो सके। आज ही मेरे नज़र में ये वीडियो आई है जिसमें एक जगह पाकिस्तान के मदरसे के बच्चे दिखाए गए हैं और एक तरफ हिंदुस्तान के मदरसे के बच्चे। हिंदुस्तान के बच्चों के मदरसों को कुछ साइंटिफिक गेम खेलते हुए देखा गया है और उन्होंने रॉकेट वगैरह में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी मदरसों के हालात में ये दिखाया गया है, भले ये सिंबॉलिकल वीडियो हो बट इम्पोर्टेंट है, कि वहाँ एक आलिम साहब ये सिखा रहे हैं बच्चों को कि जमीन साकिन है और जमीन हिल नहीं सकती, और बच्चे क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे हैं कि साहब हमने ज्योग्राफी में तो ये पढ़ा है वो पढ़ा है। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब से सबसे पहला सवाल ये है कि इसी तरह का सेशन मोहतरम ने हमारे ग्रुप में भी लिया है और काफ़ी मालूमात दी है, बट अल्टीमेटली बात यह है कि बच्चों तक अगर यही बात पहुंचती है या पहुंचती रहती है, इसका मतलब जब ये कुरान और हदीस से शायद साबित है या किस तरह से है, और वही तालीम ये मौलाना बच्चों को दे रहे हैं, तो आखिर इस तरह से बच्चों के जहन पे क्या नक्श उभर के आएगा, क्या उनके ख्यालात बनेंगे जब वो स्कूल में या दुनियावी तालीम में कुछ सुनेंगे और दीन की तालीम में कुछ। तो बताएं सर कि ये कहाँ तक हक बजानिब है और ये कहाँ तक ये बातें सही हैं और इनका सद्देबाब क्या होना चाहिए। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुक़दिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल वजूद वल करम व आलिहि व बारक व सल्लिम। देखें अमीर फैसल साहब, ये आपका सवाल तो बड़ा बेहतरीन है, लेकिन चंद बुनियादी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे अर्ज़ गुज़ार हो जाऊँ, क्योंकि कुछ चीज़ों का जानना इन चीज़ों से पहले इंतहाई ज़रूरी है। जब मैंने सेशन लिया था पिछला, मेरे ख्याल में या उससे पिछला, जिसमें मैंने डेजिनेशन ऑफ इस्लाम के हवाले से गुफ्तगू की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस्लाम की जो बुनियाद है वो 5 चीज़ें हैं। कौन सी? अकाइद, इबादात, मुआमलात, मुंजियात, मोहलिकात। अब इसमें हम मुआमलात को लेते हैं ना, तो इन चीज़ों को लेते हैं। मुआमलात हैं क्या चीज़? तो मुआमलात का जो क्राइटेरिया है ना, ये काफ़ी लंबा है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इससे पहले मैं चंद चीज़ों का यहाँ पे जिक्र कर दूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद को जिन लोगों ने फ़कत मजहबी किताब मुतारिफ कराया है कि इसमें सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का हुक्म है, तो वो कतअन बिल्कुल सराहतन गलत है, बिल्कुल गलत है। कुरान पाक फ़कत मजहबी किताब नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद एक आलमगीर किताब है और उसमें तमाम दुनिया के उलूम हैं। एक किताब लिखी गई थी काफ़ी सैकड़ों साल पहले, अल उलूमुल आशिर के नाम से। आपको मैं एक बात बताऊं, वो किताब इतनी ज़बरदस्त है, 10 जिल्दों पर है, और उसकी जो एक जिल्द है वो 10 अज्जा पर मुश्तमिल है, और जो उसका एक जुज़ है वो कमो बेश 1000 सफ़ात पर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं, 10,000 सफ़ात का एक जुज़ 10 जुज़ हैं, 10,000 सफ़ात और 10 जिल्दें हैं, यानी कि कमो बेश 1,00,000 से भी ज़्यादा यानी कि इसके बनते हैं, वो भी अरबी के, यानी इससे आप अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, उस किताब में है क्या चीज़? अल उलूमुल आशिर के नाम से है,
اس کتاب میں زبردست قسم کے علوم گنوائے گئے ہیں اور کم و بیش 40,000 علوم پر اس میں گفتگو کی گئی ہے. 40,000 علوم. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کثیر علم عطا فرمائے. ان میں سے جو سب سے بنیادی علوم تھے نا، وہ یہیں علم نجوم، علم زیجات، علم حیات، علم فلکیات، اور اس کے علاوہ جغرافیات، اس کے علاوہ آپ جس کو آج کل آپ بولتے ہیں بیالوجی، پھر اس کے بعد کیمسٹری بولتے ہیں، پھر فزکس بولتے ہیں. اچھا، پھر اس کے علاوہ کثیر اور علوم، عمرانیات جس کو آپ بولتے ہیں سوشالوجی. تو اس کے علاوہ اور آپ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آ جائیں، انجینئرنگ کا شعبہ ہے. تو یہ جتنے بھی علوم ہیں دنیاوی، تمام کے تمام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائے گئے اور آپ نے آگے سکھائے. بلکہ روایات میں کچھ اسرائیلی روایات میں کچھ اس طرح ملتا ہے کہ آپ کی جو امت تھی اس حد تک ماہر ہو گئی تھی کہ وہ آسمانوں تک رسائی کر چکی تھی. یعنی کہ آپ کی آج کی سائنس فقط جو ہے وہ صرف اور صرف اوپر خلا تک پہنچی ہے، لیکن اس سے آگے نہیں پہنچ پائی. لیکن وہ ایسی قوم تھی کہ جو اس سے بھی آگے پہنچ پائی ہے. اچھا، یہ علوم تو ایک اللہ کے نبی کو دیے. پھر اسی طرح ہر طبقے کے نبی کو ہر طرح کا علم دیا گیا. تو یہ تو علوم ہے، ہر طرح کے علوم یعنی کہ مختلف انداز سے مختلف طبقوں میں دیے گئے ہیں. تو اسی طرح ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام کائنات کا علم دیا گیا. بہت مشہور حدیث پاک ہے الیواقیت والجواہر میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے فیدہ بین کتفی، اللہ نے اپنا دست قدرت اپنی شان کے مطابق میرے کندھے پر رکھا اور پھر فاورثنی علم الاولین والآخرین، کہ تمام کائنات کا علوم مجھے عطا فرما دیے. تو یہ تو ہوئی نارمل سی بات جو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ سارے کے سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائے گئے ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک یونیک سی بات بتاؤں، یہ جو ہاکی ہے آج کل جو ہاکی کھیلتے ہیں یا یہ جو میچ کھیلتے ہیں، اس کی بنیادی جو ریزن ہے یا بنیادی اس کا موجد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سیدنا فاروق اعظم مشہور روایت بھی ہے اور کنز العمال وغیرہ میں بھی موجود ہے. کہا گیا کہ بھی سیدنا فاروق اعظم کے دور میں چند ایک سوالات آئے نبی پاک علیہ السلام سیدنا فاروق اعظم کے پاس کہ بھی ہمارے بچے جو فقط مدارس پڑھتے ہیں یعنی دینی قرآن اور حدیث کا علم سیکھ رہے ہیں، تو وہ کھیل نہیں پاتے، تو تیر اندازی یا گھڑ سواری تک ہی محدود ہیں، تو ان کے لیے کوئی اور چیز آپ اس طرح ارینج کریں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے ساتھ ایک بہت بڑا میدان جو ہے نا خالی کرایا، اور اسی کے ساتھ آپ نے یہ اسی کا ملتا جلتا، اگرچہ اس وقت کیفیت اور تھی، ہاکی اور کرکٹ کا ملتا جلتا ایک آپ نے کھیل متعارف کروایا اور فرمایا کہ یہ مخصوص ٹائم میں یہ بچے یہاں پہ یہ کھیلیں گے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن میں ہر طرح کا جب علم موجود ہے تو ہر طرح کی ریسرچ بھی کرنی چاہیے. پہلے جو مدارس ہوتے تھے کہ ان میں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں اکٹھے سکھائی جاتی تھی، ان میں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں اکٹھے سکھائی جاتی تھی. بلکہ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ کچھ دین کے علم ہے، پھر آپ نے بہت سارے علوم گنوائے، فرمایا ان میں جو ماہر ہوتا ہے وہ دیندار، لوگ اس کو دیندار کہتے ہیں. پھر فرمایا کچھ دنیا کے علوم ہے، آپ نے کثیر گنوائے، پھر فرمایا کہ لوگ اس کو دنیا دار کہتے ہیں جو ان میں ماہر ہوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے اصل حقیقت کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا کیا؟ فرمایا کہ جو ان دونوں میں ماہر ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ بھی دونوں علوم میں ہمیں سکھانے چاہیے. مدارس کو فقط درسیات یا دینی کتب تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ دنیاوی علوم بھی سکھانے چاہیے اور بالکل سکھانے چاہیے. اسی طرح دنیاوی علوم پر ان کو ایک زبردست قسم کی ریسرچ بھی کروانی چاہیے. تو اسی طرح دینی علوم، یہ دونوں ویڈیوز ایک دوسرے کے بالکل متضاد نہیں ہیں. اگر ایک جگہ پر ان کو اسلام کا، قرآن کا عقیدہ سکھایا جا رہا ہے تو دوسری طرف ان کو دنیا کی ریسرچ سکھائی جا رہی ہے، تو دونوں ہی سکھانی چاہیے ایک ہی پلیٹ فارم پر. یہ جو لوگ آپ کو زمین ساکن کے حوالے سے بتائے جا رہے ہیں یہ دعوت اسلامی ہے،
تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ دعوت اسلامی آج کل کر کیا رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہی دعوت اسلامی آپ کے بچے کو او لیول اے لیول کی تعلیم دے رہی ہے، یہی دعوت اسلامی آپ کے بچوں کو ایف ایس سی ایم ایس سی کرا رہی ہے، یہی دعوت اسلامی آپ کے بچوں کو انجینئر بنا رہی ہے، یہی دعوت اسلامی آپ کے بچوں کو ایک دین کے علوم میں بھی ماہر کر رہی ہے، دنیا کے علوم میں بھی ماہر کر رہی ہے، یعنی کہ آپ کے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنا رہی ہے۔ ان کی باقاعدہ ایک یونیورسٹی ہے کنز المدارس کے نام سے، جن میں آپ کی دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سکھائی جاتی ہیں۔ تو آپ یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں بھی انہی کے ادارے کا پڑھا ہوا ہوں۔ تو اب آپ میری علمی لیول قابلیت دیکھ لیں، اور انگلش ہم نے انہی سے سیکھی ہے، اور انہی نے ہمیں انگلش کورسز کروائے ہیں۔ میں نے 3-4 بزنس کورس کیے ہیں، بلکہ بزنس کورس وہ والے کیے ہیں کہ جن کے 1 گھنٹے کی فیس جو ہے وہ 10,000 چارج کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے مجھے فری آف کاسٹ بزنس میں نے 3-4 کورس کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کمپیوٹر کورسز کیے ہوئے ہیں، سافٹ ویئر کورس میں نے انہی کے تھرو کیا ہے، انہی کا طالب علم بن کے کیا ہے۔ یہ جو نیچے آپ کو زمین ساکن والے معاملات سکھا رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ دونوں طرح کی تعلیم دی جائے، یہ دونوں اپوزٹ نہیں ہے بالکل۔ ہمیں دینی مدارس میں دنیاوی تعلیم بھی دی جائے اور ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جائے، تاکہ ہمارا بچہ نہ دنیا میں کمزور رہے نہ ہی دین میں کمزور رہے۔ یہ تو ہے اس کا مختصر اور تھوڑا سا جواب۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، اصل میں جو میرا سوال تھا وہ بالکل ایک عام حالات کے حساب سے تھا کہ سپوز ہمارے یہاں ایسی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، مدرسہ بالکل الگ چیز ہے، وہاں پہ صرف دین کی تعلیم سکھائی جاتی ہے، اور دنیاوی تعلیم کے لیے ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں۔ اب جب وہ لوگ اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں ٹیچر لوگ انہیں یہ پڑھاتے ہیں کہ زمین روٹیٹ کر رہی ہے، اور جو کچھ بھی معاملات ہیں سر سائنس کے اکارڈنگ وہ لوگ سکھاتے ہیں۔ اور جب ہم مدرسے میں ان کو بھیجتے ہیں کہ دین کی تعلیم کچھ سیکھ لیں، تو وہاں پہ ایسی بات بتا دی گئی ان کو کہ جی زمین ساکن ہے، تو آخر بچہ تو ٹوٹلی کنفیوز ہو گیا نا کہ وہ بات مانے تو کس کی مانے۔ اب اسے ظاہر سی بات ہے یہ لگے گا یا تو اسکول کے ٹیچر حضرات غلط پڑھا رہے ہیں یا پھر یہ مدرسے کے حالات۔ تو اس بچے کی سائیکولوجی کی پوزیشن کیا ہوگی، اور وہ کیا سوچے گا کہ آخر کس جگہ اس کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ سر میرا بنیادی سوال یہ تھا، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں پلیز، شکریہ۔ جی بالکل، یہ سوال بڑا بہترین ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں اگر اس تناظر میں دیکھوں تو میں الحمدللہ اسکول کالج میں پڑھاتا رہا ہوں، اور بلکہ میں نے سوشالوجی تقریباً 3 سال علی التسلسل یعنی ترتیب کے ساتھ میں نے پڑھائی ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اور کتب بھی کافی ساری جو دنیاوی ہیں وہ میں نے اسکول کالجز میں پڑھائی ہیں۔ تو بلکہ ہم نے ایک سسٹمیٹک نظام بنایا تھا ایک ترتیب کے ساتھ، جو اب بھی میرا چل رہا ہے الحمدللہ، اسلامک ایجوکیشن کے نام سے پورا میں نے ایک یعنی کہ پیٹرن ترتیب دیا تھا، سلیبس ترتیب دیا تھا۔ مین بات آپ کو بتاؤں، وہ وجہ یہ ہے کہ اسکول میں جو سکھایا جاتا ہے بالکل وہ سائنسی ریسرچ ہے، اور صاف ظاہر ہے سائنسی ریسرچ بھی اپنے اعتبار سے قابل تعریف ہے۔ آپ سائنس کو ٹوٹلی اگنور نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بات نہ بولے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ہمارا قطعاً اور صراحتاً جملے ہیں اور عقیدہ ہے۔ جب تک آپ کی سائنس قرآن و حدیث کے اگنور نہ ہو جائے، قرآن و حدیث کو اگنور نہ کرنے لگ جائے، قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو جائے، تب تک وہ قابل قبول ہے، بلکہ قابل ستائش ہے، اور سائنس کو ہم کسی بھی اعتبار سے اسلام سے دور نہیں کر سکتے۔ ایک بات تو مدارس یہاں پہ جو کمزوری ہے نا ہماری، وہ ہے مدارس میں، اسکول میں کمزوری یہ ہے کہ ان میں دین نہیں سکھایا جا رہا، دین کے احکام نہیں سکھائے جا رہے، تو ایک طرف ادھر بھی کمزوری ہے، دوسری طرف ہمارے مدارس میں بھی کمزوری ہے کہ ہم مدارس والے جو ہے نا وہ چند گھسی پٹی چیزوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور چند چیزوں کو لے کے ہی صرف وہ اپنے بچوں تک وہی چیز کنورٹ کرتے ہیں، بلکہ عام کچھ ایسے بھی مدارس ہیں، پاکستان میں تو بہت سارے کثیر ہیں، ہندوستان میں بھی ہوں گے، اسی طرح پوری دنیا میں ہیں، جو سننے کو ملتا رہتا ہے، میرے بھی آخر روابط ہیں،
تو مدارس میں ہم جو ہے نا وہ فقط چند چیزوں کو لے کے بیٹھ گئے ہیں، اس کا اختلاف، اس کا اختلاف، اس کا چکر تو اس کا چکر، اس کی بات تو اس کی بات، ہم حقائق کی طرف نہیں جا رہے۔ یعنی ایک امت مسلمہ اپنی امت کو حقائق کی طرف نہیں لے کے جا رہی۔ ہمیں جدیدیت آنی چاہیے، یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں آگے سے آگے بڑھنا چاہیے، یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ تو مدارس میں صاف ظاہر ہے اگر چند گھسی پٹی چیزیں سکھائیں گے تو بچے کا جو مائنڈ لیول ہے وہ ڈسٹرب ہی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے عوام بھی پھر جاہل ہے نا، تو ذہین فطین طالب علم کو تو ہم یعنی کہ وہ اپنا اسکول کالجز کے لیول تک لے کے جاتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے اس کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، یا اس طرح کی ETC وغیرہ ادر چیزیں اس کو سکھائیں کہ جو دنیا میں ایک ماہرانہ سوچ کے مالک لوگوں کے پاس ہوتی ہیں۔ تو جو لولا لنگڑا ہو، جو گھسا پٹا ہو، اس کو مدرسے میں بھیج دو۔ تو یہ تو ایک ہماری یعنی کہ ذہنی سطح بھی انتہائی حد تک کمزور ہو چکی ہے۔ اس کی سب سے بنیادی ریزن ہے ہمارا مذہبی طبقہ۔ ہمارا اگر مذہبی طبقہ اپنے مائنڈ سیٹ اور مائنڈ لیول کو چینج کرے اور صحیح قرآن و حدیث کی صحیح ترین تعلیمات دے تو ہم اس کو ٹوٹلی چینج کر سکتے ہیں۔ آپ جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ دیکھیں گے ان کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو مسلمان علماء اور مفتیان کرام نظر آئیں گے۔ یہ حقائق ہیں جن کو چھپائے گئے ہیں، بھلے ان میں کوئی جو ہے نا دو رنگی کرنا شروع کر دے اور ادھر ادھر کی کہانیاں شروع کر دے۔ ابن الحیتم جس کو کہا جاتا ہے، اصل میں ان کا نام تھا ابن الحیثم۔ تو یہ کون ہے؟ یہ ایک مفتی ہیں، عالم ہیں اور اسلام کے بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں۔ ابن خلدون اس طرح یہ تاریخ دان ہے۔ تو اسی طرح اور میں کثیر اس طرح کے نام لے سکتا ہوں جن کے یعنی کہ اگر میں تاریخ پہ اس طرح کے بیان کرنے پر آؤں کہ مسلمان سائنسدان بڑے بڑے علماء و مفتیان کرام گزرے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا مذہبی طبقہ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرے، اس کو فقط چند گھسی پٹی چیزیں نہ سکھائے بلکہ اس کو اسلام کے حقائق سکھائے۔ اور جب ایک مذہبی طالب علم کی سوچ کا مائنڈ لیول چینج ہوگا، وہ دنیا کے معاملات کو قبول کرے گا، اس کو کاروبار کرنا آئے گا۔ یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتے چلوں، بڑی زبردست ہے۔ میں صرف اور صرف درس نظامی جو عالم کورس ہے نا ان میں ایک چیز سکھا رہا ہوں، بتانے لگا ہوں آپ کو۔ بزنس جو ہے یہ درس نظامی عالم کورس میں دوسرے سال سے سکھانا شروع کرتے ہیں۔ دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، پانچواں سال، چھٹا سال، ساتواں سال اور آٹھواں سال جس کو دورہ حدیث کہا جاتا ہے۔ ساتواں سال موقوف ہے، آٹھواں سال دورہ حدیث، یعنی کہ ٹوٹل ہم 7 سال میں ایک عالم بزنس سیکھتا ہے، ایک کنٹینیوسلی ایک پیریڈ اس کا ہوتا ہے، تو جو کہ 40 منٹ کا ہوتا ہے۔ اب 40 منٹ کا ایک پیریڈ وہ لیتا ہے، ٹوٹل 7 سال مسلسل۔ آپ یہ بتائیں کہ ایک عالم سے بڑھ کے زبردست بزنس مین کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حقائق جو ہے نا وہ سامنے ہیں ہمارے۔ ہمارے مولوی ملا جو ہے نا وہ صرف تقریروں پر، چندے پر، اس طرح کی کنڈیشنوں پر گھس پٹ کے لگ جاتے ہیں اور 2 4 10 12 ہزار میں خوش ہو جاتے ہیں، بھی ہمارا گھر کا سرکل چل رہا ہے۔ تو ابے اللہ کے بندے، تو یہ بات مجھے بتا کہ 7 سال تیرا بزنس سیکھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ 7 سال جو بزنس تجھے سکھایا گیا ہے تو دنیا کا ٹائکون بن سکتا ہے، آئیکون بن سکتا ہے، تو دنیا کا زبردست بزنس مین بن سکتا ہے۔ لیکن ہمارے علماء بزنس کی طرف نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ دونوں طرفہ اب یہاں پہ معاملہ آ جاتا ہے۔ دنیا دار بندہ اگر مذہبی بندہ بزنس میں آ جائے، اوبے مولوی صاحب تیرا تو کام بھائی مسجد تک ہے، مصلی تک ہے، تو یہاں پہ کیا کرنے آ گیا، تجھے کیا بزنس کا پتہ؟ اور دوسری طرف سے کوئی اگر دنیا دار دین سیکھنے کے لیے آ جائے اور کچھ تقریریں کرنے لگ جائے، ابے یار تو دنیا دار ہے، ساری زندگی تو نے کاروبار کیا، آج تو دین سکھانے کے لیے آ گیا۔ یعنی کہ ہمارا جو مائنڈ لیول ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ تو اب ہم کس کو کریں، غلط کہیں صحیح کہیں؟ تو لہٰذا یہ دونوں طرفہ ہی معاملات ہیں۔ مذہبی طبقہ بھی اپنے مائنڈ سیٹ اور مائنڈ لیول کو چینج کریں، دنیاوی طبقہ بھی اپنا مائنڈ سیٹ اور مائنڈ لیول چینج کرے۔ علم سیکھنے کی جستجو، علم میں کوئی ڈیفینیشن اس طرح کی نہیں کی گئی کہ علم صرف دنیا کا ہے، دین کا نہیں ہے۔
اور نہ ہی اس طرح کی ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ علم صرف دین کا ہے دنیا کا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ دین اور دنیا یہ دونوں اللہ رسول نے ہمیں سکھائے ہیں۔ دین کا رستہ بھی اللہ نے سکھایا، دنیا کا گزارنے کا رستہ بھی اللہ نے سکھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے اس کے انبیاء نے، صحابہ کرام نے، اہل بیت عظام نے اور علماء آج تک سکھاتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں سیکھنی چاہیے ہمیں، اور دونوں ہی کو پراپر رکھنا چاہیے۔ جہاں پہ دینی مدارس ہیں تو ان میں کافی ساری کمیاں ہیں، تو ان کو وہ اپنی کمیاں دور کرنی چاہیے۔ جو دنیاوی اسکولز کالجز وغیرہ ہیں تو ان میں کافی ساری کمیاں ہیں، تو وہ اپنی کمیاں دور کریں، تاکہ ہمارا جو بچہ ہے وہ گروتھ کر سکے، اس کا مائنڈ لیول ٹھیک ہو سکے، نہ کہ وہ صرف چند گھسی پٹی روٹیوں کے چکر میں پڑے یا چندے کے چکر میں پڑے۔ جب ہم بچپن سے ہی ہم اس کو یہی سکھائیں گے تو وہیں یہی سیکھے گا۔ بلکہ ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، یہ بتاتا چلوں پھر میرا یہ جواب کمپلیٹ ہو جائے گا۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے ہمارے علاقے کے، تو وہ میرے ساتھ ہی پڑھتے تھے، میرے کلاس فیلو تو نہیں تھے خیر، لیکن ہم بیچ کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک مولوی ہیں ملتان کے، سلطان محمود کاوش کے علاقے کے، وہ وہاں پہ آئے بیان کرنے کے لیے۔ تو جب لاسٹ ٹائم جب کمپلیٹ ہو گیا، بیان وغیرہ ختم ہو گیا، تو ڈھیر سارے پیسے اس نے اپنے وہ اس میں جو تھیلے میں پتہ نہیں کس میں رکھے ہوئے تھے۔ تو وہ بچہ دیکھ رہا تھا جو میرا بیچ فیلو تھا، تو اس نے کہا مولوی صاحب یہ تو کافی ساری ماشاءاللہ پیسے کما دیے۔ تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ بھائی یہ پڑھنے وڑھنے میں کچھ نہیں رکھا ہوا، یہ بس تقریر تجھے اچھی آنی چاہیے، یہ دنیا آج کل پیسوں کی ہے، پیسے کماؤ بس۔ اب اس لڑکے کو آج میں نے دیکھا، یعنی آج تک مراد ہے، کافی عرصہ ہو گیا خیر میں نے دیکھا نہیں ہے اس بندے کو، پھر میں نے دیکھا کہ وہ صرف تقریروں کے چکر میں تھا اور دین کی الف بے بھی نہیں آتی۔ وہ ادھر ادھر کی کہانیاں گڑھنے لگ گیا اور ادھر ادھر کے قصے کہانیاں سنانے لگ گیا۔ یہی وہ بندہ تھا جو کہ دین کو، یعنی کہ بس اللہ معاف کرے۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، ایک چھوٹی سی انگلش کی کہاوت ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ مجھے انگلش اتنی آتی نہیں، میں ویسے ہی مثال دے رہا ہوں سر، کہ اگر انصاف میں بہت زیادہ دیری کی جائے تو وہ انصاف نہ دینے کے متعارف ہو جاتا ہے۔ میں نے سمپلی یہ پوچھا تھا آپ سے، اور ماشاءاللہ آپ نے پتہ نہیں کہاں کہاں کی، ایسا لگ رہا ہے کہ کیونکہ آپ کو خدا تعالیٰ نے مفتی بنایا ہے تو مفتی کا کورس کرنے میں 8 سال لگ جاتے ہیں، تو آپ شاید ایک واشنگ پاؤڈر لے کے اور ایک برش لے کے دھلائی کرنا چاہتے ہیں اس مین سوال یا بنیادی سوال کی، کہ اگر ہمارا ایک بچہ اسکول بھی جا رہا ہے، مدرسے میں بھی جا رہا ہے، اسکول میں بتایا جاتا ہے کہ زمین روٹیٹ کر رہی ہے، مدرسے میں بتایا جاتا ہے کہ زمین ساکن ہے، تو اس کے دماغ کی کیا حالت ہو جائے گی؟ کیا وہ ایک ویل مینرڈ بچہ بنے گا یا یہ کہ کنفیوزڈ بچہ؟ صرف اتنا سوال تھا سر۔ اب معافی کے ساتھ آپ واشنگ پاؤڈر سے دھلائی کرنے بیٹھ رہے ہیں اپنے ریلیجن کی، اپنے مذہب کی، یا اپنے مدرسے والوں بچوں کی، اور آپ نہیں بتا رہے ہیں، صرف آپ اتنا بتا دیجئے، اور میرے خیال سے کچھ سیکنڈز کا جواب آ جانا چاہیے آپ کو، اور اب بنتا صرف اتنا ہی ہے کہ آخر اس بچے کی سائیکولوجیکل حالت کیا ہوگی۔ وہ جب اپنے ماں باپ سے بتائے گا بھائی مجھے ایک جگہ یہ سکھاتے ہیں، ایک جگہ یہ سکھاتے ہیں، میں جاؤں کہاں؟ تو پھر پیرنٹس کیا پریفر کریں؟ اسے اسکول بھیجنا کنٹینیو کریں یا یہ کہ مدرسہ؟ پلیز آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ صرف واشنگ پاؤڈر برش وغیرہ ایک طرف رکھ دیں، اور ماشاءاللہ جیسی آپ کی شخصیت ہے اس کے مترافی سمپل جواب دے دیجئے۔ بہت شکریہ سر۔ ڈسٹرب ہوگا، بالکل ڈسٹرب ہوگا وہ بچہ، اور مائنڈلی بھی ڈسٹرب ہوگا، اور جسمانی اعتبار سے بھی ڈسٹرب ہوگا، ذہنی طور پہ بھی وہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا۔ بالکل سمپل ہے، چلیں آپ کو جواب دے دیا بس۔ ماشاءاللہ، بس آپ یہ بھی اتنا ہی سمپل جواب دے دیجیے۔ آپ نے جواب دے دیا 18 سیکنڈ کا، اور میرے خیال سے یہی سفیشینٹ تھا شروع میں بھی۔ اب آپ یہ بتا دیجیے کہ اگر اس بچے کے پیرنٹس میں امیر فیصل کا نام آتا ہو یا امیت اگروال کا، اور بچے وہاں پہ جا کے یہ کمپلین کر دے، تو امیت اگروال یا امیر فیصل کو کیا فیصلہ لینا چاہیے؟ کیا اس کو دوبارہ بچے کو مدرسے بھیجنا چاہیے، یا یہ کہ اسکول بھیجنا چاہیے، اور یہ کہہ دینا چاہیے بھائی مدرسے بھیجا تھا، غلطی کی تھی میں نے؟ دونوں سے نکال کے نا اس کو صحیح تعلیمات پہ لگا دینا چاہیے۔ یعنی
صحیح ایسے مدرسے میں یا جامعہ میں داخلہ دلانا چاہیے جس میں دین اور دنیا کی صحیح تعلیم سکھائی جائے۔ اگر فقط دنیا میں اسکول کالجز میں ڈالے گا تو وہ پھر دین نہیں سیکھ پائے گا، تو وہ بھی ڈسٹرب ہوگا اور پھر وہ نقصانات کرے گا کافی سارے دین کے معاملات میں۔ پھر جب وہ بڑا ہوگا وہ بولے گا تو میں بائی برتھ مسلمان ہوں، تو مجھ سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے، تو تب بھی وہ نقصان ہی کرے گا۔ اور اگر مدرسے سے نکال کے دنیا میں ڈالے گا تو وہ بتا دیا، اگر اسکول سے نکال کے مدرسے میں ڈالے گا تو وہ دنیا کے معاملہ ڈسٹرب کرے گا، یعنی وہ دونوں طرف نقصان ہے۔ لہٰذا کسی ایسے صحیح مدرسے میں ڈالا جائے جس میں ذہنی گروتھ بھی اچھی کی جائے، دین کی صحیح تعلیم دی جائے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو صحیح معنوں میں تعلیم دی جائے، اور اچھا ایک دنیا میں بھی اچھا با کردار انسان بنایا جائے اور دین میں بھی اچھا با کردار مسلمان بنایا جائے۔ محترم مفتی صاحب، کیونکہ یہ سیشن ہم نے مطلب ویسے دے لیا ہے اچانک ہی، تو سوال تو ماشاءاللہ میرے دماغ میں بہت بن گئے، بلکہ ایک لسٹ تیار ہو گئی، بٹ ٹائم کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی کر لیں گے آہستہ آہستہ۔ بٹ ایک ممبر نے فرمائش کی ہے کہ میں یہ ایک سوال آپ سے ضرور کر لوں، تو اسپیشلی ان کی ریکویسٹ پہ میں یہ سوال لے رہا ہوں سر، کہ مذہب اسلام کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ رسول اسلام صاحب کے زمانے میں 20% خمس مقرر ہو گیا تھا رسول اسلام صاحب اور ان کی فیملی کے لیے، کہ جو بھی مال یا کیا کہتے ہیں اسے لفظ مجھے دھیان نہیں آ رہا پرٹیکولر ٹرم کیا ہے، اس کا 20% حصہ رسول صاحب کو دیا جائے گا سر، اب ان کی اولادوں کو دیا جانا تھا۔ تو آپ کیا مانتے ہیں کہ کیا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں، اور کیا سید لوگ جنہیں کہا جاتا ہے وہ موجود ہیں؟ کیونکہ رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بیٹے کے باپ نہیں ہوئے ہیں جیسے کہ قرآن کی تعلیمات بتاتی ہیں۔ اب اس میں بھی کچھ کنٹروورشل ایشو ہیں، چلیے وہ تو کیونکہ ٹاپک نہیں ہے، بعد میں انشاءاللہ کر لوں گا آپ سے گریجولی۔ بٹ رسول اسلام صاحب کے پاس صرف ایک بیٹی ہوئی ہے حضرت فاطمہ زہرا، یا اگر مسلمان تعویل بھی کرتے ہیں تو چلو 3 4 5 6 بیٹیاں مان لیں گے، بیٹا نہیں مانتے، تو پھر ان کی اولادیں سید کیسے ہوئیں، اور کیا سید آج کی تاریخ میں ہیں؟ اور یہ جو 20% انہیں دیا جاتا تھا، مسلمان جو زکوٰۃ کے نام پہ نکالتے ہیں وہ 2.5% بتاتے ہیں، یہ 2.5% کہاں سے لیا ہے؟ قرآن شریف میں یہ واضح بات ہے یا حدیثوں سے لی ہے؟ اور اگر منشا یہ ہو کہ سیدوں کو ہم ان کا حصہ دے دیں تو کیا انہیں کرنا چاہیے؟ کیا ریئل سید دنیا میں موجود ہیں؟ اور سید اصل ڈھونڈیں تو کہاں ڈھونڈیں؟ یہ سوالات ہو گئے، اب جواب دے دیجیے، اٹ از لاسٹ کوشچن فار ٹوڈے، تھینک یو۔ دیکھیں پہلے اس میں تو ویسے کافی سارے سوال ہیں۔ خمس کہا جاتا ہے، خمس کا جو اسلامی نقطہ نظر ہے وہ اللہ و رسول کے لیے ہے، اور پھر اللہ و رسول کے ساتھ پھر ہم سادات کرام کو بھی مخصوص کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو خمس کا جو معاملہ ہے نا، یہ زکوٰۃ سے ٹوٹلی ہٹ کر ہے، زکوٰۃ ایک الگ معاملہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں زکوٰۃ کا صراحتاً حکم ہے، تو زکوٰۃ ہے فرض، ٹھیک ہے؟ تو زکوٰۃ فرض ہوئی، یہ 2.5% جو ہے یہ حدیث پاک نے زکوٰۃ کی تخصیص کر دی، صریح حدیث پاک ہے متواتر، تو لہذا اس نے زکوٰۃ کی تخصیص کر دی، تو زکوٰۃ تو 2.5% فکس ہوگی۔ یہ اوورال صاحب نصاب پورا ایک اس کا کرائٹیریا ہے، جب وہ صاحب نصاب بنے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور پھر جب اس پر حولان حول گزر جائے گا، یعنی 1 سال کا عرصہ اسی مخصوص رقم میں جب گزر جائے گا اس کے پاس جمع رہے گی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ واجب سے مراد فرض ہی ہے یہاں پہ، تو زکوٰۃ کا تو ٹوٹل کرائٹیریا الگ ہے۔ باقی رہا سادات کے لیے خمس کا، سادات کے لیے خمس بالکل ہے۔ سادات کے لیے دیکھیں زکوٰۃ بھی نہیں ہے، صدقات و خیرات بھی نہیں ہے، صدقات و خیرات واجبہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امت کو ترغیب دی گئی ہے کہ بھی اپنے مال کا خمس کہتے ہیں 5ویں حصے کو، 20واں حصہ نہیں ہے، 5واں حصہ ہے، تو اپنے مال کا 5واں حصہ جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ لازمی نکالے اور سادات کرام کو دے، یہ بالکل دینا چاہیے۔ اور پہلے دیا جاتا تھا باقاعدہ، پورا ایک پیٹرن نے اس کا ترتیب دیا ہوا تھا، لیکن بعد میں کافی سارے جیسے خرافات مزید پھیلتی گئیں تو ایک یہ بھی پھیل گئی۔
بہرحال آج بھی دینا چاہیے، جو صاحب استطاعت ہیں لازمی دینا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ باقی رہا کہ یہ آپ نے کچھ نا وہ کہانی کرنے کی کوشش کی ہے، اس طرح نہیں کیا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 3 شہزادے اور 4 بیٹیاں، یہ متفق علیہ فیصلہ ہے، اور یہی حق ہے، یہی برحق ہے۔ اور جو بھی پھر اس میں مکسنگ کرتا ہے نا، وہ پھر اپنی کہانیاں گڑھنے کے لیے ادھر ادھر کی پھر وہ کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کی باتیں لے کے آ کے فکس کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاصہ ہے، اللہ کے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کو مختلف خصوصیات عطا فرمائی ہیں، سوائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی انبیاء کی چند ایک خصوصیات رہی ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کثیر خصوصیات سے نوازا ہے۔ اچھا، یہ خصوصیت صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے، امت میں پہلے یا بعد میں کسی بھی انسان کے لیے خاص نہیں کی گئیں، نہ ہی کسی انبیاء کے لیے جو خاص کی گئی ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خصوصیات رکھی گئی ہیں۔ انہی میں سے چند خصوصیات میں سے خاتم النبیین بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا حکم بھی قرآن پاک میں ہے، تمام انبیاء کو نہیں ہے۔ اسی طریقے پر ایک یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تمام انسانیت کی، ان میں انبیاء اور غیر انبیاء سارے شامل ہیں، تمام انسانیت کی جو نسل ہے وہ والد سے چلتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل ہے، حسب ہے، نسب ہے، وہ آپ کی بیٹی شہزادی سیدہ کائنات سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا سے چلی ہے۔ تو جو سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں، یہ تمام آل رسول اور سادات کہلاتے ہیں، اور یہی اصل سادات ہیں۔ باقی آپ کا جو سوال رہا کہ بھی آج کے دور میں بھی کوئی سید موجود ہے، تو یہ بڑا ایک یعنی کہ مکسچر سوال ہے، اور اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ بہرحال سادات بالکل اصل سادات آج موجود ہیں، لیکن ہمارے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے تو وہ اس کو مان لیا جائے اور اسی کو سید قبول کر لیا جائے۔ ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم تحقیق کرتے پھریں، یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نسب چینج کرتا ہے تو وہ امت محمدیہ میں نہیں ہے، یعنی کل قیامت کے دن اس کو امت محمدیہ سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو لہذا وہ اس کا میٹر ہے، وہ اللہ رسول کے بارگاہ میں جھوٹ بولے یا نہ بولے، باپ چینج کرے یا نہ کرے، اس کا معاملہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، آج کا سید بھی وہیں سید کہلائے گا جو والد کی طرف سے سید ہوگا۔ جو والد کی طرف سے سید نہیں ہوگا تو وہ سید نہیں کہلائے گا۔ یہ صرف اور صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ آپ کی اولاد جو ہے، آپ کی حسب نسب جو ہے وہ اپنی آپ کی بیٹی سے چلا، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کا خاصہ نہیں ہے۔ تو لہذا آج کا سید بھی اپنے والد کے تھرو ہی سید کہلائے گا۔ محترم مفتی صاحب، میں یہ سیشن اینڈ کرنے کی سوچ رہا تھا، بٹ آپ کے سوال سے ایک سوال ابھر رہا ہے کہ جب فاطمہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اتنا بلند رہا کہ ان کی جو بھی نسل چلی ہے وہ انہی سے مانی جائے گی، یعنی کہ رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ دراصل وہ حضرت فاطمہ سے چل رہی ہے۔ تو جب ایک لڑکی ایک بیٹی کو یعنی کہ سیدوں کی یا رسول اسلام صاحب کی اتنا بڑا مرتبہ حاصل ہے، پھر یہ کیوں نہیں کہ اگر لڑکی ریئل سید ہو اور وہ کسی غیر سید لڑکے سے باقاعدہ ماشاءاللہ نکاح کرے، ظاہر سی بات ہے نکاح تو مرضی سے ہوتا ہے، مطلب لڑکی سید ہو گئی، لڑکا غیر سید ہو گیا، تو پھر ان کی اولاد کیوں سید نہیں کہلائے گی؟ کیونکہ ماں تو ان کی سیدہ ہے، اور جبکہ آپ شجرہ لے ہی رہے ہیں، لڑکی سے لے رہے ہیں، تو پھر آخر آج کی سیدہ کیوں نہیں اگر وہ کسی غیر سید سے شادی کر لے؟ سر جی، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس پہ نا سبھی لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ یہ دھوکہ بالکل نہیں کھائیں، بات کو بنیادی طور پہ سمجھیں، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا
ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے اللہ رسول کا حکم، اللہ رسول کا حکم، اللہ رسول کا حکم، اللہ رسول کا حکم، یعنی صراحتاً جس میں اللہ رسول کا حکم آ جائے وہ مانا جائے گا، کلیئر کٹ بات ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے اور کسی کی کوئی نہیں مانی جائے گی۔ سیدہ کائنات کے لیے یہ نبی پاک کا خاصہ ہے، جو فضیلت سیدہ کائنات کو ملی ہے وہ نبی پاک کی خصوصیت ہے، تو اس میں سیدہ کا کمال نہیں ہے بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فضیلت بخشی ہے، اللہ کے نبی نے ان کو مقام و مرتبہ بخشا ہے، تو یہ مقام و مرتبہ اللہ کے نبی کا ہے، اور اللہ کے نبی کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، تو بات ایک ہی جگہ پہ رکتی ہے، اللہ رسول کا حکم۔ تو لہٰذا اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اہل سنت کا صراحتاً نظریہ ہے کہ ہم جو بات ہے وہ اللہ رسول کی مانتے ہیں ہر معاملے میں، ہر معاملے میں، دنیا کے ہر قاعدے قانون میں ہم اللہ رسول کی مانتے ہیں، اللہ رسول کی ہی بات کو آگے فالو کرتے ہیں اور انہی چیزوں کو ہی ہم آگے لے کے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کی سیدہ کی نسل جو ہے وہ سید نہیں کہلائے گی، اس کی ریزن یہ ہے کہ قانون خداوندی ہے کہ جو نسب ہے، حسب ہے، وہ والد کی طرف سے چلے گا، یہ قانون خداوندی ہے، لیکن قانون خداوندی جو ہے اپنے نبی کے لیے الگ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے قانون کو تبدیل فرما دیا، یہ اللہ کی اپنے محبوب سے محبت ہے، تو یہ اللہ رسول کا معاملہ ہے، تو اس میں ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، جو حکم ہے ہم ایز اٹ مانیں گے۔ تو یہ اصل بات ہے، آج کی سیدہ کی اولاد سید نہیں کہلائے گی قطعاً و اجماعاً، کیونکہ قانون خداوندی یہ ہے کہ اولاد جو ہے حسب نسب جو ہے وہ والد سے چلے گا۔ اسی طرح تمام کے تمام شریعت کے احکامات ہم اللہ رسول کے حکم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اللہ رسول کے حکم کی طرف پیش کرتے ہیں، اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ٹھیک ہوتے ہیں تو ہم ان کو مان لیتے ہیں، اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ٹھیک نہیں ہوتے تو ہم ان کو نہیں مانتے، رد کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ مسئلہ عصمت ہے، عصمت میں ہم انبیاء اور ملائکہ کو مانتے ہیں کہ یہی معصوم ہے، باقی کوئی معصوم نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن و حدیث میں صریح دلائل ہیں، تو اسی لیے ہم اللہ رسول کے حکم کو فالو کرتے ہیں، باقیوں کی عصمت کے ہم قائل نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رسول نے صراحتاً کسی کی بھی عصمت کا قول نقل نہیں فرمایا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، تو لہذا ہم ان کی عصمت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ آپ اگر اہل سنت کے عقیدے کو سمجھیں تو یہی صراط مستقیم ہے، یہی بہترین عقیدہ ہے۔ جی محترم، جی میر فیصل صاحب، یہ مفتی صاحب سے یہ بھی تو پوچھیں کہ انہوں نے یعنی یہ قانون کہاں سے لیا ہے؟ یہ کسی حدیث میں ہے یا کیسے، کہاں سے یہ اخذ کیا ہے کہ میری جو رسول اللہ کی نسل ہے وہ شہزادی جو ان کی فاطمہ الزہرا ہے ان سے چلے گی یا پھر حضرت امام حسن اور حسین کو؟ جی محترم، جی میر فیصل صاحب، یہ مفتی صاحب سے یہ بھی تو پوچھیں کہ انہوں نے یعنی یہ قانون کہاں سے لیا ہے؟ یہ کسی حدیث میں ہے یا کیسے، کہاں سے یہ اخذ کیا ہے کہ میری جو رسول اللہ کی نسل ہے وہ شہزادی جو ان کی فاطمہ الزہرا ہے ان سے چلے گی یا پھر حضرت امام حسن اور حسین کو رسول اللہ نے اپنے منہ بولے بیٹے قرار دیا تھا، اس وجہ سے جو ہے یہاں سے انہوں نے اخذ کیا ہے۔ تو اگر یہاں سے اخذ کیا ہے تو پھر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا کے برابر یعنی ان کا حقیقی بیٹا تو نہیں ہو جاتا، کیونکہ اس کے نام کے ساتھ جو ہے اپنے اصل والد کا نام یعنی لکھا جانا، اس کا تو یہ تو شاید قرآن میں بھی آیا ہے، یعنی اس کی بہت سخت جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ جو ان کے جو حقیقی والد ہے اس کی طرف اس کی جو ہے وہ نسبت کی جائے۔ تو پھر اس حساب سے تو اگر دیکھا جائے تو منہ بولا بیٹے سے یعنی جو ہے وہ نسب نہیں چل سکتا، تو پھر یعنی انہوں نے یہ مفتی صاحب نے یہ اصول کہاں سے اخذ کیا؟ پلیز ان سے یہ پوچھیے۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل حدیث پاک ہے، اس میں صریح ہے حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام انسانوں کی جو نسل ہے وہ ان کے والدین سے چلی ہے، والد سے چلی ہے،
اور انہی کا نسب ان کے والد سے چلے گا، اور میرا جو نسب ہے وہ میری بیٹی سے چلے گا۔ یہ الگ سے حدیث پاک ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ حسنین کریمین کو نبی پاک نے منہ بولے بیٹے قرار دیا، بالکل ایسا نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کو سبتین فرمایا ہے، اپنے بیٹے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی صراحتاً حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کو اپنے بیٹے فرمایا ہے اور منہ بولے بیٹے نہیں فرمایا۔ باقی جو بات ہے کہ نبی پاک کی جو نسل ہے وہ حسنین کریمین سے چلی ہے، یہ الگ سے حدیث پاک ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے کہ بھی تمام انسانوں کی جو نسل ہے ان کے والد سے چلتی ہے، میری جو نسل ہے وہ میری بیٹی سے چلے گی، یہ حدیث پاک ہے۔ اور کثیر تفاسیر میں بھی ملتی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کی تفاسیر پڑھ لی جائیں تو اس میں بھی اس کا جواب مل جائے گا، اور احادیث میں بھی صراحتاً اس میں موجود ہے، تو لہذا اس میں الگ سے صراحت موجود ہے۔ اور یہ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے خاصیت عطا فرمائی ہے، یہ بھی الگ سے حدیث پاک ہے جو بالکل صریح معنوں میں ہے اپنے، اس لیے ہم یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ مانتے ہیں۔ اور جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ کی خصائص الکبریٰ بھی پڑھ لی جائے، اور اس کے علاوہ حدیث کی بھی کثیر کتب میں یہ واضح موجود ہے۔ محترم مفتی صاحب، آپ نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو منہ بولا بیٹا نہیں کہا ہے، بلکہ پھر آپ نے کوئی ٹرم بتائی کہ وہ والا کچھ کہا، بلکہ بیٹے کہا ہے، تو اس چیز میں کیا فرق ہے سر؟ منہ بولا بیٹا بولنا کہنا کسی کو، یا بیٹے بول دینا؟ جبکہ حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت علی صاحب کے بیٹے تھے اور حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے بطن سے ہوئے ہیں، تو رسول اسلام صاحب نے آخر ان کو بیٹا کیوں کہا، اور ان کے بیٹا کہنے کی اس میں امپورٹنس کیا ہوئی سر؟ جی محترم، اگر ہو سکے تو یہ میسج مزید گروپ میں فارورڈ کر دیجئے کہ کیونکہ یعنی مفتی صاحب نے کہا ہے کہ منہ بولا بیٹا ان کو نہیں کہا، یعنی اپنا بیٹا کہا ہے، تو یعنی کیا ایسے کہہ دینے سے اپنا بیٹا ہو جاتا ہے؟ تو جو کہہ دینے سے بیٹا ہوتا ہے تو کیا وہی منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ بایولوجیکل بیٹا تو نہیں ہوتا، یعنی وہ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کچھ یہ مقدس ہستیاں ان کے متعلق ان کو، تو یعنی وہ بایولوجیکل بیٹا تو نہیں ہو سکتا نا، یعنی وہ منہ بولا بیٹا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کس طرح ڈفرینس ہے مفتی صاحب جو ہے وہ منہ بولا بیٹا میں اور اپنے بیٹے میں کرتے ہیں؟ بہت شکریہ سر، اس کا جواب میں دے چکا ہوں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، یہ میں نے حدیث پاک لگا دی ہے، آپ وہ پڑھ لیں اور پتہ لگ جائے گا آپ کو واضح۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، آپ نے ٹائم پرووائڈ کیا اور یہ ڈیفرنٹ طریقے کے سوال و جواب ہو گئے، تو انشاءاللہ شارٹ کوشچن شارٹ آنسر کے بیس پہ ایسے سیشن وقتاً فوقتاً دے لیا کریں گے جب آپ بھی اویلیبل ہوئے، اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی، اور آپ سے رہنمائی مل جائے کرے گی۔ سر آج آپ نے جو بھی رہنمائی فرمائی اس کے لیے بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔